This program is brought to you by Peak Freeze Real Cream and Crispy Crunch दे आपको फन का डेली डोज। ईमानदारी की बात बढ़ाती है साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए बहुत तगदो करने की जरूरत है। एक तगदो का हिस्सा आपको सरहदों के ऊपर फोकस करना होगा, दूसरी तगदो का हिस्सा आपको सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस को महफूज करने के लिए फोकस करना होगा। लेकिन बड़ी तगदो आपको शहरों को महफूज करने के लिए करनी पड़ेगी। खदशात का इजहार किया जा रहा है, बिलखुसूस उन हलकों की तरफ से जो समझते हैं कि ऑपरेशन करने के नतीजे में पाकिस्तान मजीद वल्नरेबल हो जाएगा, कि पाकिस्तान के शहर महफूज नहीं है। कुछ इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई, जिनका बहुत अच्छे तरीके से तज्जिया भी हुआ, फिर डिनाइल भी आ गया कि इस्लामाबाद इस वक्त पाकिस्तान का सबसे गैर महफूज शहर है। इसके ऊपर अभी भी तशवीश पाई जाती है। क्या हमारे यहां पर शहरों को महफूज बनाने के लिए कोई डिबेट चल रही है? क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर शहरों को सिक्योर करना एक बड़ा इशू है या नहीं है? हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है तलाल चौधरी साहब। इनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मेंबर है कौमी असम्बली के। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। फैसलाबाद से ये बिलोंग करते हैं और वो शहर जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है, दूसरे बड़े शहरों की तरह। डॉक्टर शहजाद वसीम मुशीर हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वजीर मुमलिकत बराए दाखिला, अ क्रॉनिक रेजिडेंट ऑफ इस्लामाबाद, वो शहर जो ज़ाहिर दारुल खिलाफा होने के नाते बहुत अहम है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शर्मिला फारूकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेंबर हैं प्रोविंशियल असम्बली, कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। वो शहर जिसके बारे में कहते हैं कि ये नर्व सेंटर है, फाइनेंशियल नर्व सेंटर पाकिस्तान का। शर्मिला, आपका भी बहुत शुक्रिया। लियाकत बलोच साहब भी होपफुली हमें ज्वाइन करेंगे जमात इस्लामी की तरफ से, और लाहौर से ही हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। लेट मी स्टार्ट विद यू तलाल साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान के शहरों को खतरा है? ये बिलखुसूस जो माहौल बन गया है ऑपरेशन का, और जो खदशात का इजहार बहुत सारी जमातें करती हैं कि बैकलैश बहुत ज्यादा होगा, कोई स्ट्रेटजी है, कोई खदशा है या नहीं है? एग्जैजरेटेड है, मुबालगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि खतरा है, और अब देखते हैं कि इवेंट्स कोई ना कोई किसी न किसी शहर में होते रहते हैं, और ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से। अब इसे महफूज बनाने का क्या तरीका है? हमने जो इनहेरिट किया है, ना कोई सिक्योरिटी पॉलिसी थी, ना कोई स्पेशल लॉज थे, ना कोई ट्रेनिंग थी फोर्सेस की। इवन के आपकी जितनी आप स्पाई एजेंसीज हैं या दूसरी वो सेंट्रली एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक, यानी अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो वो आगे सूबे को नहीं जा सकती, सूबे को जा सकती है। अगर सूबे के पास है तो उसको कोरिलेट करने के लिए, वर्केबल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए 26 एजेंसीज पाकिस्तान में और दुनिया के चंद ऐसे मुल्क होंगे जिसमें इस तरह की काम करें, लेकिन वो उनका कोई जॉइंट डायरेक्टेड नहीं था। हमने क्या किया, जिसपे आप कहते हैं कि भी क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो सिक्योरिटी जो पॉलिसी है, उसकी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसका ड्राफ्ट जो है वो कैबिनेट के सामने है, आने वाले दिनों में अप्रूव होगा, आपके सामने भी आएगा। उसके साथ हमने स्पेशल टास्क फोर्स जो बनाई है, जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इस तरह को वो जल्दी से जल्दी मूव करेगी, जाएगी, रैपिड। उसके बाद तीसरा नेक्टा, वो हम एक अदारा बना रहे हैं ताकि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो एक जगह इकट्ठी होके एक तरह के डिसीजन, और अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसको वर्केबल। ये आपने काम करने हैं या ये नहीं हो रहे हैं बिल्कुल। ये तो अब इंशाल्लाह जो काम हो चुका है वो ये कि ऑपरेशन का आगाज हमने हो चुका है, उसका रद्देअमल आपके ऊपर आएगा। तो जो हो रहे हैं वो हो चुकने वाले काम के रद्देअमल से कैसे निपटेंगे? देखिए, हो रहे हैं और कुछ कंप्लीशन के करीब हैं। इसी तरह लॉज की बात है तो पॉप प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान, पहले कोई ऐसा नहीं था। कभी मिसिंग पर्सन्स बनते थे, कभी ऐसे स्पेशल ऐसे लोगों को देखने के लिए कानून के दायरे में स्पेशल तो एहतमाम कर लिया है। ये सारी चीजें बिल्कुल एहतमाम कर रहे हैं और तेजी से कोशिश कर रहे हैं कि पिछले इनहेरिट जो हमने किया है उसको हम किसी तरह 10-12 साल का जो पीछे कुछ नहीं किया गया। डॉक्टर शहजाद वसीम साहब, आप कन्विंसिंग है तलाल साहब जब ये कहते हैं जी कि काफी काम हमने कर लिया? देखिए, बात ये है, सबसे अहम जो चीज होती है वो प्रायोरिटीज को सेट करना होता है, और गवर्नमेंट का काम ही होता है कि वो बिगर पिक्चर को हमेशा ध्यान में रखती है। काम बिट्स और पीसेस में नहीं होते। ठीक, और जब तक ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ना हो किसी भी इशू को निपटने के लिए, कामयाबी नहीं मिलती, और ये अभी तक डायलेमा रहा। हम जो टैक्टिक्स हैं उनको स्ट्रेटेजी बनाते रहे और स्ट्रेटेजीज को टैक्टिक्स की तरह डील करते रहे। अभी मैं एक कदम पीछे जाऊंगा।
آپ نے بات کی فال آؤٹ کی، اس سے ایک قدم پیچھے جائیں تو بات آئے گی آپریشن اور ٹاکس، اور اس سے پیچھے جائیں تو آپ پہنچ جائیں گے اے پی سی اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک، تو وہاں سے شروعات کرنی چاہیے. ہم پہلے دن سے کہتے تھے کہ حکومت کے پاس کوئی کمپریہنسو پالیسی نہیں ہے، روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے اور کس طرح جانا ہے. ٹاکس اور آپریشن یہ کچھ سکے کے دو کوئن نہیں ہے کہ آپ نے ٹاس کی، ٹاک آ گئی تو ٹاک کر لی، آپریشن آ گیا تو آپریشن. ابھی تک ذرا فائنر پوائنٹس بھی بیچ میں لے کے آنے ہیں آپ. جی ہاں، میں تو اس میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ اوکے پہلی چوائس کیا ہوگی. پہلی چوائس کے سب کو پتا ہے، آپ یہاں بے شمار پروگرام کرتے رہے ہیں، پبلک ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں کہ کتنی مشکلات ہیں ٹاکس میں، کیا کیا اس میں ایشوز آئیں گے، کیا کیا اس میں پیچیدگیاں ہیں، وہ ساری باتیں سامنے، میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا تھا، لوگ سب جانتے ہیں. اس کے بعد پھر اگر ان کیس وہ فیل ہوتی ہیں، وہ ڈی ریل ہوتی ہیں، ہمیشہ احتمال بھی ان چیزوں کا رہا تھا، تو پھر کیا آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی. اچھا، اگر وہ آپشنز اویلیبل ہوں گی تو وہ کس حد تک ہمیں اس راستے پر آگے لے کے جائیں گی، فال آؤٹ آئے گا، کیا ہماری تیاری ہوگی. ابھی آئی ڈی پیز کی ہم نے بات نہیں کی، ہم سوات آپریشن میں دیکھ چکے ہیں کہ ایک دم ایک کرائسس سچویشن. آپ کے خیال میں یہ سارا کچھ انہوں نے نہیں کیا یا کرنا؟ میں یہ عرض کروں، ہمیں کہیں پر یہ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی، ہمیں روڈ میپ نظر نہیں آ رہا. روڈ میپ نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کراچی سے نظر آ رہا. لیٹ می آسک شرمیلا آن دس پوائنٹ. شرمیلا پہلے یہ بتائیے گا، کراچی آپ کو لگتا ہے کہ بیک لیش اگر ہوا تو کراچی کے اندر زیادہ ہوگا، اور اگر ہے تو کیا حکومت نے کوئی اسٹریٹجی وغیرہ بناتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی شکریہ طلعت صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپریشن ہوتا ہے تو اگین اس کا بیک لیش ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف کراچی پہ ہوگا یا اسلام آباد، بڑے شہروں کی بات کر رہے ہیں یا کوئٹہ یا پشاور کے اندر. ہاں، لیکن بڑے شہروں پہ جہاں پر پاپولیشن زیادہ ہے اور جہاں پر اگر کسی قسم کا کوئی ٹیررزم کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ایک زبردست قسم کی میڈیا وہاں پر پرائرٹی دیتا ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے دہشت گردوں کی کہ ان جگہوں کو ٹارگٹ کریں جو ولنریبل بھی ہوں اور جہاں پر ان کو میڈیا پریزنس بھی ملے. تو ڈیفینیٹلی کراچی فوکس میں ہوگا، کیونکہ اگین کراچی کے اندر دیگر اور شہروں کی طرح طالبان کی کچھ پاکٹس ہیں، اور کیونکہ اتنا بڑا شہر ہے، اتنا پاپولیٹڈ شہر ہے جہاں پر یہ جو دہشت گرد ہیں یہ اپنے علاج کے لیے بھی آتے ہیں، ان کے سلیپرز بھی ہیں. سو ڈیفینیٹلی کوشش ضرور یہ کی جائے گی. اب جہاں تک پلان کا تعلق ہے تو دیکھیے اگین لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کی، ٹیررزم کی، اور ٹیررزم کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی آنی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. ابھی جس طریقے سے آپ کے مہمان بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ابھی کیبنٹ کے سامنے جانی تیار ہے. دیکھیے کراچی اور جو بڑے شہر ہیں اور اگر پورا پاکستان آپ لے لیں اس میں جو دہشت گردی کے حالات ہیں اس حوالے سے تو یہ پرائم انٹرسٹ اور فوکس ہونا چاہیے تھا فیڈرل گورنمنٹ کا. یہ پالیسی تو بن چکی ہونی چاہیے تھی اور اس پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جانا چاہیے تھا. آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں، ہمارے سامنے کچھ نہیں آیا. دیکھیں دہشت گردی کو روکنے کا طریقہ ایک واحد ہی ہوتا ہے خودکش بمبار یا دہشت گردی کے انسیڈنٹس، کہ آپ کو بر وقت اسپیسیفک انٹیلیجنس انفارمیشن مل جائے. اور یہ کام پرائمریلی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، فیڈرل انٹیریئر منسٹری کا ہے. ابھی تک آپ کے خیال میں آن پیپر زیادہ ہے، حقیقت میں نہیں ہے؟ حقیقت میں نہیں ہے. ہمیں یہ بھی میں پہلی بار سن رہی ہوں کہ آن پیپر بھی کوئی چیز ہے. ہمیں تو نہیں پتا کہ پیپر پہ کیا چیز ہے، نہ ہم سے پروونسز سے ان کے چیف ایگزیکٹو سے یہ شیئر کیا گیا ہے، نہ ہماری ان پٹ لی گئی ہے. اوکے، ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ. I'm sure طلال چودھری صاحب will respond to this. Let me go to لیاقت بلوچ صاحب at this point. لیاقت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی طلعت صاحب، خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. لیاقت صاحب یہ فرمائے گا کہ اب تو آپریشن کا معاملہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جماعت اسلامی دوسری جماعتوں کی طرح، ایک خاص نقطہ فکر رکھنے والی جماعتوں کی طرح یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ تمام پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو سکتا ہے اگر اس قسم کا رستہ اپنایا گیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ان خدشات کی بنیاد کیا، اور پاکستان کے اندر بیک لیش کیا واقعتاً بڑے شہروں میں آ سکتا ہے یا یہ مبالغے سے آمیز رپورٹس ہیں؟ جی طلعت صاحب بہت شکریہ. دیکھیں نا جی کہ تجزیہ، نقطہ نظر اور حالات کو اصلاح کے لیے مختلف زاویہ نگاہ ہو سکتے ہیں. جب کبھی بھی پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن ہوا ہے، اے پی سی ہوئی ہے،
ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ بھی یہ جو ایک خاص فارمولہ ہے، اس فارمولے سے نتیجہ نہیں آ رہا، ہمیں داخلہ اور خارجہ پالیسی بھی بدلنا ہوگی، اور ہمیں جن لوگوں سے مذاکرات ممکن ہے، مذاکرات کے ٹریک پر جا کر ہمیں ان لوگوں کو واپس لانا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں ایک قومی نقطہ نظر، قومی ترجیحات، قومی اتفاق رائے اور پاکستان کے تمام طبقات کو ایک ہی رخ پہ چلنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی بھی ہم مذاکرات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، چاہے وہ دینی، سیاسی، قوم پرست، سیکولر جماعتیں ہوں، حکومتیں ہوں، سب ایک نقطہ نظر اختیار کرتی ہیں، لیکن پھر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے ہم ادھر نہیں آگے بڑھتے اور سلسلہ سب کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ بریک میں جانے دیں، اس کے بعد میں یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ ایک قسم کا نقطہ نظر آپ کو قومی ترجیحات کے حوالے سے اپنانا ہوگا، لیکن ایک ایسا ملک جو الیکشن کے دنوں میں یہ طے نہ کر پائے کہ الیکشن ہولڈ کرنے کا سسٹم کیا ہے، جہاں پر سب کا ایک بیسک میں انٹرسٹ کے بات بتا رہا ہوں، اس سے یہ توقع کرنا کہ تمام جماعتیں ایک ہی نقطہ فکر اپنائیں گے، میرے خیال میں ذرا آسکنگ فار ٹو مچ۔ اس دوران حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ حکومت نے فیصلے کرنے ہیں، وہ پوسٹ پون نہیں کر سکتی جب تک کنسنسس بنے۔ ہم طلال چودھری صاحب سے ہی پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا شہروں کو جو خطرہ ہے وہ پرانی جنگ کی وجہ سے خطرہ زیادہ ہے یا نئی جنگ نہ کرنے کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے خطرہ زیادہ ہے۔ بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے اہم ترین شہر اور ممکنہ خطرہ آپریشن کے نتیجے میں جس کا آہستہ آہستہ آغاز ہو گیا، طلال چودھری صاحب یہ فرمائیے گا آپ کے خیال میں ماضی کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، جو ماضی کی جنگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ بیک لیش کی بات ہو رہی ہے، کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس موجودہ مسئلے کے اندر جو شہروں کو تھریٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ماضی میں آپ نے آپریشن کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے، اب آپ مزید آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ خراب ہی ہوگا نا پھر۔ دیکھیے، اگر یہ جو سیکیورٹی کی پالیسی کی بات کی ہے نا جی، یہ ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے، یہ پری آپریشن، پوسٹ آپریشن، ڈیولپمنٹ کیسی ہونی ہے، جیسے آئی ڈی پیز کی بات کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اگر کسی نے آپریشن کیا، میں اس آپریشن کو کامیاب نہیں سمجھتا جب تک کہ سول وہاں فورسز کو یا سول ایڈمنسٹریشن کو وہ ایریاز نارملائز کر کے نہ دے دیے جائیں۔ اگر وہاں پہ آرمی بیٹھی رہے گی، وہاں پہ ویسے ہی وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز چلائیں گے تو میرا نہیں خیال وہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ سو کامیابی کے لیے پالیسی چاہیے تھی۔ بالکل تنقید انہوں نے کر رہے ہیں کہ بھی جی اتنی دیر ہو گئی ہے کہ ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ بھی یہ کوئی فاسٹ فوڈ تو تھا نہیں کہ بھی جاتے اور لے کے آ جاتے۔ آپ نے تو پچھلے 5 سال رہے ہیں، اس سے پچھلے 5 سال اور ہمارے بھائی رہے ہیں، یہ 12 سال سے یہ جنگ جاری ہے، آپ کو کسی کو یاد نہیں آیا؟ اگر ایک ڈاکومنٹ اور جس میں اکانومی کی پالیسی، یہ فورن پالیسی، انٹرنل سیکورٹی پالیسی کے تمام اینگلز، اس کے سیکورٹی فورسز ہوں، آپ کا سیاسی انپٹ ہو، اس میں حالات ہوں، وہ ساری چیزیں لے کے آنا اور اسے پھر ایک جگہ اکٹھا کر کے، تو یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اچھا، میں آپ سے یہ کہہ پاؤں کہ یہ تو 2 رستے ہیں، ایک تو لانگ ٹرم اسٹریٹجک پکچر جس کی بات عموماً جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے کی، اسٹریٹجک پکچر کی بات ہے، دوسری پالیسی کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ پالیسی کا ڈرافٹ ہے، جس کے اوپر آپ میں اور شرمیلا فاروقی صاحبہ کے نقطہ نظر میں فرق ہے، ان کا خیال ہے کہ ابھی تک کچھ نہیں ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ کمپریہنسو طریقے سے موجود ہے، کیبنٹ کے پاس ڈرافٹ ہے۔ ایک تیسرا رستہ بھی ہے، اور تیسرا رستہ یہ کہ جو کام ہو رہا ہے اس وقت امیڈیٹلی آپ نے شہروں کو سیکیور کرنا ہے۔ سو میں اینٹیسپیٹ یہ کروں فار انسٹنس کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ جو ہوم منسٹرز ہیں ان کی کانفرنس بلوا لیں اور اس دوران یہ طے کریں کہ جب تک پالیسی نہیں بن پا رہی یا اسٹریٹجک پکچر ٹھیک نہیں ہو رہی تو شہروں کو اس قسم کا انیشیٹو ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو ارجنسی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، یا آپ کے خیال میں؟ ہم بہت ساری بات آپ تنقید کرتے ہیں، بہت سارے اور کوارٹرز تنقید کرتے ہیں، ہم فیصلے نہیں کرتے جی۔ ہماری مجبوریاں کیا ہیں؟ آپ نے خود ہی انڈیکیٹ کیا، 4 صوبوں میں ایک ہماری حکومت ہے، 3 میں دوسری ہیں، اور جو ہمارا فرنٹ لائن صوبہ ہے اس میں کے پی کے ہے۔ ہم تو فیصلہ کر دیتے ہیں لیکن یہ پھر آن بورڈ نہیں ہوتے۔ آپ نے وہ دیکھ لیا نیٹو سپلائی پر، وفاق کا سبجیکٹ تھا، ہم نے فیصلہ کیا، انہوں نے اپنی سیاسی ساخت کو دیکھا، ملک کی نہیں دیکھا۔ اب دوسری بات، اگر ہم آپریشن کریں گے، ہمیں کچھ اس طرح کی امیچور، میں کہوں گا میچورٹیز کی وجہ سے ہمیں پرابلمز بن رہے ہیں، ہمیں آن بورڈ لینا پڑتا ہے، انہیں سمجھانا پڑتا ہے، ان کا دیکھ یہ بھی پرابلم تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ یہ ہم تو کر دیں گے فیصلہ، ایک سائڈ پر یہ ہے، لیٹ سے ابھی کراچی میں آپریشن چل رہا ہے، اگر سندھ کی حکومت ہم سے کوآپریٹ نہ کرے
تو کیا اس کے ریزلٹ نکل سکتے پھر ہیں؟ اور اسی طرح بلوچستان میں فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کی طرف سے کوآپریشن، یہاں پر ہم اپنی سیاسی ساخت دیکھ رہے ہیں، باقی معاملہ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، مگر اس کا اینگل ڈفرنٹلی ہے. پرابلم یہی ہے کہ ایک صوبہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی پاکستان ہے، اور ان کی پرائرٹی میں بھی وہی صوبہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارا گھر محفوظ ہے، دوسروں کا گھر جلے ہماری بلا سے. یہ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ آپ کو ہر جگہ یہ ریفلیکشن نظر آتی ہے، طرز حکومت میں بھی ریفلیکشن نظر آتی ہے، بلکہ میں کہوں گا ایروگینس نظر آتی ہے، پرائرٹیز میں بھی نظر آتی ہے. جب پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات ہوتی ہے، جہاں پر مال بنتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں رات دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے کام ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف کبھی ایک کاغذ کبھی دوسرا کاغذ، کبھی ایک راضی نہیں کبھی دوسرا راضی نہیں. تو یہ جو ہے اب وقت نہیں ہے کہ ہم دیواروں کے پیچھے چھپے ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ ہم کوآپریٹ کریں نا. حکومت کی اب مجھے بات کرنے دیں. حکومت کی ایک ذمہ داری ہے جس سے وہ بالکل پہلو تہی نہیں کر سکتی. ڈیسیژن لینا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور پالیسی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جو فیڈرل سبجیکٹس ہیں ان کو ٹریٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری. دیکھیں ٹیررزم جو ہے، شرمیلا نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ہمیشہ جب صوبہ پہ معاملہ ڈالا جاتا ہے تو یہ لائن ڈرا نہیں کی جاتی ہے کہ جو نارمل لا اینڈ آرڈر ہے، کرائم ہے، اس میں اور ٹیررزم میں بہت زیادہ فرق ہے. فیڈرل سبجیکٹ ہے پروونشل. ہاں میں بتاتا ہوں. اور یہ مجھے بتائیں کہ ایئر اسپیس پہ اگر وائلیشن ہوتی ہے کسی صوبے کی، اس کو ڈیفینڈ کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے؟ تو جب آپ فیڈرل گورنمنٹ آپ کی بات نہیں سنتی ہے، جب آپ دہائی دیتے ہیں کہ یہ سیٹلڈ ایریا کے اندر آپ کے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ وفاقیت کی اس پارٹی کی سوچ دیکھ لیں، یہ کس وفاق کو یہ غلط کر رہا ہے. ہم کل ہماری کہیں گے ہم نے بجلی چوری کی کمپین نہیں چلنے دے رہے. اپنے آپ کو دیکھیں اور اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، تمام صوبوں کو اپنا صوبہ سمجھیں. دیکھیں فاٹا کی سارے بات کر رہے ہیں، ابھی تک جتنی ڈسکشن ہوئی ہے، کمیٹیاں بنی ہیں، کہیں پر آپ کو فاٹا کی نمائندگی نظر آئی ہے؟ کہیں پر آپ نے دیکھا کہ فاٹا کے ریپرزینٹیٹو آپ کو کہیں پر نظر آئے ہیں؟ گورنر تو موجود ہوتے ہیں. کیا گورنر موجود ہے نا. فاٹا کو ریپرزینٹ وہی کرتے ہیں. نہیں فاٹا وہ تو گورنمنٹ کے کہنے پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ ویسے جو فاٹا کے. اوکے لیٹ می ٹیک دا ڈیبیٹ فرام ہیئر اور آپ اس کو رسپونڈ کریں گے، لیکن لیٹ می گو ٹو کراچی. شرمیلا، کراچی کے اندر ایک ماڈل موجود ہے مرکز اور صوبے کی کوآپریشن کا، جس کا ذکر طلال صاحب نے کیا، اور وہ کراچی کے اندر آپریشن ہے. وزیر اعظم صاحب وہاں پر کابینہ کا اجلاس بھی انہوں نے کیا، اس کے اندر چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے، اور ایک انڈورسمنٹ کے ذریعے آپریشن چل رہا ہے. تو کراچی کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سندھ کی حد تک ہمیں کہنا چاہیے، کراچی تک ہم نہیں محدود رکھتے، دوسرے بھی شہر ہیں سندھ کے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ایک ماڈل موجود ہے، شاید اس کے ذریعے آپ بیک لیش کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ کامیاب ماڈل آپ اس کو سمجھتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے طلعت صاحب، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور میں طلال صاحب کی بات جو انہوں نے سمجھی کہ میں تنقید کر رہی ہوں، جو ابھی اپنی یہ کمزوری بتا رہے تھے کہ جی جناب ہم ایک ماڈل دے دیتے ہیں اور پھر وہ صوبہ اس پہ کوآپریٹ نہیں کرتا ہم سے. یہی وہ بات ہے جو میں کر رہی تھی کہ جناب اگر آپ نے ایک انٹرنل سیکیورٹی پہ کمپریہنسو ڈاکیومنٹ بنایا ہے جو آپ کیبنٹ کے سامنے لے جا رہے ہیں، اور پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ صوبوں کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا، تو بھائی پہلے صوبوں کے ساتھ اس کمپریہنسو ڈاکیومنٹ کو شیئر تو کرتے، صوبوں کا انپٹ تو لیتے. پی ایم ایل ہیز ٹو موو ٹورڈز انکلوسو کنسنسس پالیٹکس. یہ ایکسکلوژن میں نہیں کام کر سکتے کیونکہ یہاں پر پروونشل اٹانومی ہے. دے آر ناٹ کنٹرولنگ دا انٹائر پاکستان ایز سچ. اب یہاں پر صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہیں، تو برائے مہربانی صوبوں سے پوچھیں، ان کا انپٹ لیں. ہر صوبے کے الگ ڈائنامکس ہیں. ان کا جو ڈاکیومنٹ ہے that will just remain a document, a piece of paper. اچھا میں اگر آپ سے پوچھیں شرمیلا صاحب، صوبے نے اپنے طور پر کراچی میں، اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں طلعت صاحب، مجھے 1 سیکنڈ 2 منٹ اور دیجئے. جس طرح کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے اوپر بڑی اچھی ایفرٹ تھی فیڈرل گورنمنٹ کی، لیٹس اپریشیٹڈ کہ انہوں نے ایک پالیسی بنائی، انہوں نے صوبے کے ساتھ شیئر کیا، پرائم منسٹر یہاں آئے، کیبنٹ میٹنگ ہوئی، تمام پولیٹیکل پارٹی سے انڈورس کیا. یو ہیو ٹو بلڈ اے سملر کنسنسس ان آل دی پروونسز. اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں اس موقع پر، اگر میں آپ کی اجازت سے یہ پوچھ پاؤں
کہ یقیناً وفاق کی طرف سے معاملہ آنا چاہیے، لیکن صوبے کے پاس اگر میں آپ سے کہوں کہ بطور صحافی مجھے آپ صوبے کی طرف سے کوئی ڈاکومنٹ عنایت کر دیں کہ جس کے اندر صوبے کے اندر یہ سوچ بنائی گئی ہو کہ ہم نے اپنے شہروں کو کس طریقے سے محفوظ بنانا ہے، تو وہ ڈاکومنٹ اویلیبل ہوگی میرے لیے یا نہیں؟ دیکھیے اب یہ اگین دیکھیے، اگر ایک انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہے صوبے کی تو ڈیفینیٹلی وہ سب کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی. وہ آپ کی جو یہاں پر پولیس ہیڈز ہیں، چیف منسٹر اور آپ کی ڈی جی رینجرز اور ان تمام لوگوں کے درمیان ہوتی ہے. اگر آپ نے اپنی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسی پالیسی آپ نے تھنکنگ کر لی ہے آلریڈی؟ بیک لیش بالکل ہے جی، بالکل ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ اس وقت بڑے پریکیریس سرکمسٹانسز ہیں. آپ نے مرکز سے شیئر کیا بات ہے؟ آپ نے مرکز سے شیئر نہیں، ہم نے تو اپنی بنائی ہے نا. اگر مرکز جو اپنی اس کمپریہنسو ڈاکیومنٹ کا بات کر رہا ہے، ہم تو اپنے تئیں صوبے کے لیول پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اگر ایئر سٹرائکس ہوتی ہیں تو کہاں کہاں ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، کہاں کہاں بیک لیش، کن کن ایریاز میں ہمارے کون سے ایسے ایریاز ہیں کراچی میں اور بلکہ پورے سندھ کے اندر جو سینسٹیو ہیں، جن کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے دہشت گردوں کے حوالے سے. اینڈ وی ول شیئر اٹ ود دی سینٹر، کیونکہ ہمیں وہاں سے ان کی مدد کی انٹیلیجنس شیئرنگ کی ضرورت ہوگی. وہ ہمارے پاس نہیں ہے. بریک میں جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ بعد میں ہم لیاقت بلوچ صاحب سے بات کریں گے کہ مذہبی اور دینی جماعتوں کا اگر آپریشن کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے تو نقطہ نظر کیا ہوگا؟ کیا وہ بالکل اس کنسنسس یا پالیسی کے خلاف کھڑے ہوں گے، کناروں پر کھڑے ہو کے تنقید کریں گے، یا ریلیکٹنٹلی نہ چاہتے ہوئے اس کا ساتھ دیں گے؟ کیا ممکنہ سٹینس ہوگا؟ کیونکہ اس سے بہت فرق پڑے گا اس ماحول میں جس میں ہم نے شہروں کو اور تمام پاکستان کو عموماً سیکیور رکھنا ہے. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. لیاقت بلوچ صاحب ذرا یہ فرمائیے گا، آپریشن کی طرف معاملات جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ٹاکس ہیں عملاً وہ مفلوج ہو گئی ہیں. ان ٹاکس کی بات کریں، کمیٹیز جو ہیں ان کے ممبران سے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. جو صورتحال بن رہی ہے، میں ذرا جماعت اسلامیہ کے نقطہ نظر جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی اس صورتحال پر کس جگہ پر کھڑی ہوگی؟ حکومت کی پالیسی کے خلاف، اس کے ساتھ، یا اس سے تھوڑے سے فاصلے پر؟ جی بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھنا ایشوز تو بہت سارے چھڑ جاتے ہیں. اب جیسے قومی سلامتی کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے، اس حوالے سے بھی جب چودھری نثار علی خان صاحب منصورہ میں تشریف لائے تھے، انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ بھی ایک ایسا ورکنگ پیپر ہونا چاہیے کہ جس میں آپ تمام جماعتوں سے ان پٹ لیں تاکہ ایک نیشنل کنسنسس پیدا ہو، لیکن اس چیز کی طرف پیش رفت نہیں ہوئی. دوسرا، جہاں تک آپریشن کی بات ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ہم تو پاکستان میں ماضی کے تجربات کے پیش نظر یہی بات مسلسل کہہ رہے ہیں کہ فوجی آپریشن کہیں بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اب بھی آپ نے دیکھا کہ بھی طاقت کا استعمال ہے، آپریشن ہے، لیکن بالآخر اس کے بعد مذاکرات کی بات ہوتی ہے. اب پھر حالات خراب ہوئے ہیں، پھر گن شپ، ہیلی کاپٹر یا اس طریقے سے سارا استعمال ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بے گناہ انسان اور جان سے جائیں گے اور اسی طریقے سے خون اور بہے گا، لیکن بالآخر معاملات پھر مذاکرات کی. لیکن کراچی میں آپ سٹرونگ آپریشن کے حق میں ہیں نا لیاقت بلوچ صاحب؟ نہیں، ہم نے وہاں بھی نہیں، ہم نے سٹرونگ آپریشن، میں جہازوں کی بات نہیں کر رہا، سٹرونگ آپریشن کے حق میں ہے کہ یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. جب وزیر اعظم نے تمام جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی، اس وقت بھی ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا تھا، اور پھر جو کنسنسس کے ساتھ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا اس سلسلے میں ہماری پوری حمایت ہے. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپریشن کے حوالے سے جب اے پی سی کا ایک نقطہ نظر تھا، پھر کمیٹیاں بن گئیں. اس کی دو چیزوں کی ضرورت تھی کہ وزیر اعظم جب مذاکرات کی نگرانی کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی معلوم تھا کہ یہ مذاکرات ناکام کرنے کے لیے بہت ساری قوتیں کام کریں گی، انہیں چاہیے تھا کہ وہ دونوں کمیٹیوں کا اجلاس بلاتے اور اس میں جو مسائل، مشکلات اور چیزیں پیدا ہو گئی تھیں اس کو دور کرتے. دوسرا یہ تھا کہ بھی جب آپ مذاکرات کے لیے کنسنسس آل پارٹیز کانفرنس میں کر چکے، اگر اس سلسلے میں واقعتاً کوئی ایسی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں جس میں ہم اس کنسنسس کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے، تو پھر نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا
کہ یا دوبارہ اجلاس بلاتے یا سب سے کنسلٹ کرتے کہ بھی ہم نے تو وہ کام نہیں ہوا، جس نظر کو اختیار کیا تھا وہ عملاً اب ممکن نہیں ہے. اپنا نقطہ ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ لیاقت صاحب، لیٹ می اسی نقطے پر رہے گا. آپ نے 2-3 اہم باتیں کی. لیٹ می گیٹ اے ریسپانس من طلال صاحب. اکثر معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اکثر معاملہ اس پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو اگر ڈائلاگ ہے یا آپریشن ہے اور اس کے ساتھ لائے عمل بنانے کا طریقہ ہے تو شاید زیادہ شفافیت، زیادہ فراخ دلی، زیادہ انیشیٹو، زیادہ تفصیل پسندی، اگر یہ آپ کام زیادہ کرتے تو کے پی کے بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، سندھ بھی شاید زیادہ مطمئن ہوتا، مذہبی جماعتیں بھی. لیکن زیادہ نہیں، اب جلدی کام کرتے ہیں، اندر خانے اس طرح بس کر دیا. نہیں، یہ تو خیر آپ بڑی دیر سے نہیں، ایک بڑی دیر سے آپ الزام لگاتے ہیں کہ ہم بڑا ہی انتظار کرتے رہتے ہیں، کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. حالانکہ حکومت کو آپ ہی کہتے ہیں، ہمیں میڈیا کہتا ہے کہ فیصلے کرنے چاہیے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے. یہ تو آپ، اور میں یہ لیاقت بلوچ صاحب کی بات کا جواب دے دوں. دو دیکھیں، اے پی سی ہوئی، یہ آن بورڈ تھے. اس دفعہ جو ہاؤس میں بات ہوئی، یہ جو مذاکرات کی، یہ آن بورڈ تھے. کیا تیزی تھی اس میں. اور اگر مذاکرات اب کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تو یہ کوئی تیسری طاقت اس وقت خراب نہیں کر رہی، یہ تو ایک فریق کر رہا ہے. اور باقی یہ جو آپ فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو بالکل ہم فیصلے کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کنسنسس ہو. ابھی پیپلز پارٹی کی شرمیلا کہہ رہی تھی کہ بھی ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے تھا. چیئرمین نیب لگا، یہ آن بورڈ تھے. ایک لوکل باڈیز پہ سٹینڈ لیا، ساری پارلیمنٹ آن بورڈ تھی. 2 دفعہ ٹاکس کی بات ہوئی، یہ آن بورڈ تھے. یہ تو 7 مہینے کی کہانی ہے. اور اگر صوبوں کا ہم وہ بوجھ جو ان کی نلائکیوں کا اپنے سر پر لے رہے ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ اپنی تمام نلائکیاں آپ ہمارے سر پہ. دیکھیں، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ ہو یا بد امنی، وہ کوئی وفاق کا سبجیکٹ نہیں تھا. اگر کے پی کے کی جیل ٹوٹتی ہے تو وفاق کا سبجیکٹ نہیں ہے وہ. ہم اس سے ذمہ داری چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جو قومی ایشوز ہے نا، خدا کا واسطہ اس پہ دیکھیں نا، اس پہ ہم خدا اپنی سیاست نہ چمکائیں، اس پہ اپنا رول بھی پلے کر لیں تھوڑا سا. صاحب میں ایک یہ ڈاکٹر وسیم صاحب بات کریں، پھر آپ کو آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ریسپونڈ ٹو دس. نہیں، دیکھیں، یہ بات طے ہے کہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے یہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ سوچ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ گھر کسی کا جلے ہمارا محفوظ رہے، وہ وقت نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ارجنٹ میٹرز ہیں، جو ارجنسی، جہاں ارجنسی کی ضرورت ہے وہاں پر دیکھیں، when the house is on fire then you cannot be busy in interior decoration. اس وقت ارجنسی آپ کی چینج ہوتی جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بڑا. تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہاؤس از آن فائر، لائکلی ٹو بی آن فائر، آپ کے پی کے کی طرف سے وہ جو بات کر رہے ہیں، کے پی کے کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈرافٹ کدھر ہے؟ میں لائک ٹو نو فار بالکل. یہ صرف اتنا کہہ دیں کیمرے کے سامنے کہ وفاق جو فیصلہ کرے گا یہ ساتھ ہوا کریں گے، بس اتنا کہہ دیں. ہم دیکھیں، بات سنیں، میں نے یہ اپنے الفاظ اگر میرے منہ میں ڈالیں، یہ چھوٹی بات نہیں کہلوا رہے آپ. نہیں، اور میں کیا بھی نہیں رہا کیونکہ ڈکٹیشن لینا ہمیں آتی نہیں. کیونکہ نہیں، ڈکٹیشن کی بات نہیں، یہ ایک اپنے بات ذہن سے نکال دیں. ہمیں نہ قوم اس سے زیادہ اب اور ٹائم دے گی اور نہ اب ہم دیکھیں گے. بالکل یہ ایسی بات نہیں، قوم ہمیں اور ٹائم نہیں دے گی. وہ جو لوگ اب رکاوٹیں ڈالیں گے اس کا احتساب دیکھیے گا وہ قوم کیسے کرتی ہے. دیکھیں، اور جو لوگ فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے آ رہی ہیں ہم ان کو مجبور کریں گے کہ وہ بر وقت اور درست فیصلے کریں، اور اس فیصلے کو صرف کسی پورے پاکستان کا فیصلہ سمجھ کر اور پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر کریں. اور جہاں تک آپ کے پی کے کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہمارے پولیس ریفارم پہ بے انتہا کام ہوا ہے، سیف سٹی پروجیکٹس پہ کام ہوا ہے. اپنے میگر ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہم وہ کام کریں. آپ یہ مت بھولیں کہ کراچی جو کہ 1000 کلومیٹر اس ٹربلڈ ایریا فاٹا سے دور ہے، اور دوسری طرف وہاں پر کتنی مشکلات ہیں، اور دوسری طرف کے پی کے جو کہ 3 طرف سے فاٹا میں گھرا ہوا ہے. اور یہ ہمیشہ ایک اور بات جو گڑمٹ کی جاتی ہے کہ فاٹا اور کے پی کو ایک کٹھا بریکٹ کر دیا جاتا ہے. فاٹا از فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا. بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انگریزی بھی شاید ٹھیک کر لینی چاہیے ہمیں. ہم آج تک ایڈمنسٹر ہی کرتے آ رہے ہیں، اب ہمیں کچھ گورن کرنے کے لیے لیکن صحیح طریقے سے کریں. اب ہمیں اس کو گورن کرنے کی طرف تھوڑی. لیکن کاؤنٹر ٹیررزم ڈرافٹ کے اوپر میں آپ کے پاس پھر دوبارہ آؤں گا کہ اگر آج جو میں شرمیلا صاحب نے کہہ دیا کہ وہ ڈرافٹ اویلیبل ہے لیکن جرنلسٹ کے لیے اویلیبل نہیں ہے، مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہ آپ کے صوبے کی طرف سے یہ بیان کیا گیا ہو کہ ان کیس آف اے بیک لیش یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. آئی ڈو ناٹ ریکال.
ایک اور بات ہے، ہمارا بیکلیش تو کنٹینیوس ہے، دو آپریشن کی صورت میں نو سر دیکھیں یہی تو میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں، ہم تو بیکلیش کا کنٹینیوسلی شکار ہے، ہمارا بیکلیش کب ختم ہوا ہے مجھے آپ بتائیں؟ نالائکیوں کا بیکلیش کا پورا ملک اس سے گزر رہا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں، میری بات سنیں، ابھی پھر اس طرح کی بات، مشترکہ مفادات کی کونسل کے کتنے اجلاس ہوئے ہیں، بھئی بات اٹھائیں نا، آپ کمال کرتے ہیں، آپ ریز نہ پارلیمنٹ میں کرتے ہیں نہ دوسرے فورمز میں کرتے ہیں، ہم آکے میڈیا پہ بابا دیکھیں ایک چیف منسٹر اور اپنا دوستوں یاروں کا ٹولہ، آپ کوئی ٹرپ دیکھ لیں، کیا سارے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو وہ برابر کی مراعات حاصل ہیں اس وقت وفاقی حکومت میں جو کہ اس وقت چیف منسٹر پنجاب کو حاصل ہے؟ یہ اس وقت بادشاہت ہے، چیف منسٹر پنجاب صرف چیف منسٹر پنجاب نہیں ہے، وہ ہمارے ٹاپ سلاٹ کے سیکنڈ نمبر کے لیڈر ہیں، وہ ہماری نون لیگ کی ہماری حکومت ہے، اسی کو ہم درباری پن کرنا ہے، اسی کو ہم درباری Now we're drifting towards the very end. میں لیاقت بلوچ صاحب سے کوئکلی اور شرمیلا صاحب سے کوئکلی فیڈ بیک لینا چاہوں گا. لیاقت صاحب وقت بالکل ختم ہوا چاہ رہا ہے، آپ کا فیڈ بیک چاہیے، بتائیے. نہیں طلعت صاحب ظاہر وقت تو ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ بیلنس ٹائم تقسیم ہو تو پھر ہر ایک کو حق مل جاتا ہے کہ اپنے نقطہ نظر کو بیان کر دے. بہرحال جیسے یہ بات ہو رہی تھی کہ بھی وفاق کی سطح پر تمام صوبوں کو آن بورڈ کرنا، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بھی صوبوں کے اندر بھی ظاہر ہے کہ بھی مختلف پارٹیاں جماعتیں ہر سطح پر موجود ہیں، وہاں بھی اس طریقے سے چیزوں پہ کنسنسس نہیں بلڈ ہو رہا. چاروں صوبوں کی میں بات کرتا ہوں. اسی طریقے سے وفاق میں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے کہ پورا ملک ایک گمبھیر مسائل کے اندر الجھ گیا ہے، اس سے نکلنا کس طریقے سے چاہیے. درمیان میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ بھی انتخابات کے موقع پہ بھی اکٹھے نہیں ہوتے. انتخابات میں تو پارٹیاں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن اصل ضرورت ہوتی ہے کہ شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں. یہ جو اب پنکچر لگانے کی اور ساری چیزیں چل رہی ہیں، اسی وجہ سے یہ جو بے اعتمادی پھیلتی ہے. میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ بھی اس وقت ظاہر ہے پوائنٹ سکورنگ کا کام نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ملک میں بہت خون بہہ گیا ہے، بے پناہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، گھر برباد ہو گئے ہیں، ملک برباد ہو گیا ہے. اب لوگ امن چاہتے ہیں، لوگ فوکس کریں، تمام ایک نقطے کے اوپر فوکس کریں، تمام اس پر ہمیں اسی پر ہی کنسنسس پیدا کرنا چاہیے. شرمیلا صاحب ملک کے اندر امن کس طریقے سے لائیں. آپ کی توقع کیا ہے آنے والے دنوں میں شہروں کو مزید محفوظ بنانے کے لیے؟ کیا اہم قدم، اقدامات کی بات نہیں، اٹھانا چاہیے؟ دیکھیے طلعت صاحب، ایک تو صوبوں کو اپنے ڈائنامکس کے حوالے سے اور اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے اپنی ایک انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ڈیوائز کرنی پڑے گی ان کیس دیر از این ایئر اسٹرائک، اینڈ آف کورس دیر ول بی اے بیک لیش. دوسری یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے، ہمیں نہیں پتا، نہ وہ صوبوں کا ایٹ لیسٹ سندھ کے ساتھ تو شیئر نہیں ہوا. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان. That has to be shared. ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے دیکھیں نا، آئسولیشن میں تو ہم نہیں کوئی کام کر سکتے ہیں. اگر ایک میجر آپریشن ہونے جا رہا ہے تو اس کے میجر بیک لیشز آئیں گے، اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. وہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی صوبے کو کسی قسم کی کوئی اسسٹنس چاہیے سیکیورٹی کے حوالے سے، فنڈز کے حوالے سے، انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے، تو وہ ابھی ان کے ساتھ شیئر کرے اور ان کو ہیلپ کرے. بہت بہت شکریہ چاروں مہمانوں کا، بہت شکریہ. ناظرین، بعد از واقعہ تحریک جو ہے وہ بے فائدہ ہوتی ہے. واقعات ہونے سے پہلے اور واقعات ہونے کے ساتھ ساتھ رد عمل کو پریمپٹ کرنے کے لیے آپ کو لاہ عمل بنانا ہے. اور چونکہ تمام پاکستان ممکنہ طور پر زد میں آ سکتا ہے، تو تمام پاکستان کی قیادت کو اکٹھا ہونا بھی بہت لازم ہے، انایوائڈیبل ہے. ان خیالات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.